बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवी जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में इआदे के लिए हमारा आज का मौजू है जंग अजीम के बाद के सियासी वाक़यात। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बाहमी इन्हिसार, खारजा पॉलिसी के ज़रिए बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, सर्द जंग के बाद की दुनिया। हमने गुज़िश्ता जमातों की शहरियत की दरसी किताबों में अपने मकामी हुकूमती इदारे, भारत का दस्तूर और अपने मुल्क के तर्ज़े हुकूमत या तश्कील हुकूमत का मुताला किया है। इस जमात में हम दिगर ममालिक से भारत के ताल्लुकात का मुताला करेंगे। भारत की तरह दुनिया में और भी बहुत से आज़ाद ममालिक हैं। इनमें मुसलसल लेन देन चलता रहता है, कारोबार होते रहते हैं। ये आज़ाद ममालिक आपस में मुआहदे भी करते हैं। इन तमाम आज़ाद और मुक़्तदिर ममालिक का एक निज़ाम तश्कील पाता है जिसे हम बैनुल अक़वामी निज़ाम कहते हैं। हम इस बैनुल अक़वामी निज़ाम की ख़ुसूसियात देखेंगे। सबसे पहले बाहमी इन्हिसार। दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। कोई मुल्क चाहे कितना ही बड़ा, खुशहाल और तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, वो हर मामले में खुद कफील नहीं हो सकता। लिहाजा दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। बड़े ममालिक को भी अपनी ही तरह बड़े या छोटे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है, यानी बाहमी इन्हिसार इस बैनुल अक़वामी निज़ाम की एक अहम ख़ुसूसियत है। खारजा पॉलिसी के ज़रिए बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात। हर मुल्क अपने दाखिली मामलात के साथ साथ दीगर ममालिक से अपने मामलात के ताल्लुक़ से अपनी पॉलिसी तय करता है। इसी पॉलिसी को खारजा पॉलिसी कहते हैं। हम अगले सबक में भारत की खारजा पॉलिसी का तफसीली मुताला करेंगे। हम आज जिस दुनिया में रहते हैं उसकी मौजूदा शक्ल मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात से इबारत है। इसलिए हमें इस दुनिया को समझने के लिए तारीख़ का मुताला करना पड़ता है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता सदी में दो अजीम जंगें हुईं। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम दुनिया के सबसे अहम सानहात थे जिनकी वजह से दुनिया तब्दील हो गई।
عالمی سطح پر نئے رجحانات اور نظریات متعارف ہوئے۔ آئیے سمجھیں ان جنگوں کی وجہ سے مزید کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ تو پہلی جنگ عظیم کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے سن 1918 کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے۔ بین الاقوامی عالمی نظام میں یورپ کو زمانے میں نہایت اہمیت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انسانی جانوں اور املاک کا بڑا نقصان ہوا۔ جنگ میں شریک ممالک کو عظیم معاشی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ جنگ میں شامل نہ ہونے والے ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے۔ فاتح اور مفتوح دونوں ملکوں کی معیشت تباہ ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے۔ یہ 2 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک گروہ دوست ممالک اور دوسرا مرکزی اتحاد۔ دوست ممالک میں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور امریکہ شامل تھے۔ مرکزی اتحاد میں جرمنی، آسٹریا، ہنگیری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ شامل تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہونے دینے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ نتیجتاً مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ مجلس اقوام بین الاقوامی مسائل کے حل، مذاکرات اور مصالحت کا پلیٹ فارم بن گئی۔ کسی بھی ممکنہ جنگ کو روکنا مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری تسلیم کی گئی۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یورپ میں اور یورپ کے باہر کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مثلاً یورپ میں پرانی حکومتیں ختم ہوئیں اور نئے ممالک وجود میں آئے۔ براعظم افریقہ اور ایشیا میں یورپ کے کئی ممالک کی نوآبادیات تھیں۔ ان نوآبادیات میں آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ ان تحریکوں نے یورپی ممالک کی بالادستی کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیا۔ ہمارے اپنے ملک بھارت میں آزادی کی جدوجہد دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ برطانوی سامراج کے تحت ہندوستان جیسے بہت سے ممالک کو بھی غیر ضروری طور پر بادلے نخواستہ پہلی عالمی جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ ہندوستان اس دور میں انگریزوں کا غلام تھا۔ ہندوستان کی مرکزی اتحاد میں شامل ممالک سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر چونکہ ہم برطانیہ کے غلام تھے اور برطانیہ اس جنگ میں شامل تھا، اس لیے ہندوستانی فوجیوں کو برطانیہ کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ جنگ عظیم اول کی وجوہات اور حل کا جائزہ لینے کے لیے سن 1919 تا 20 میں پیرس میں امن معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ جنگ میں ہارے ہوئے ممالک پر بے حد سخت اور غیر منصفانہ شرطیں عائد کی گئیں۔ جرمنی کے خلاف ورسائلز معاہدہ بے حد ہتک آمیز اور غیر منصفانہ تھا۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بیج ورسائلز کے معاہدے میں ہی بو دیے گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد قیام امن کے لیے مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا، لیکن مجلس اقوام جنگوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ اور اب بات کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کی۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔
پہلی جنگ عظیم کے مقابلے دوسری جنگ عظیم وسیع تر پیمانے پر لڑی گئی۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفت ٹوٹ پڑی۔ دوسری جنگ عظیم میں شامل ممالک دو گروہ میں بٹ چکے تھے، ایک حزب اتحاد اور دوسرا حزب مخالف۔ حزب اتحاد میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، چین اور امریکہ شامل تھے۔ حزب مخالف میں جرمنی، جاپان اور اٹلی کا ایک الگ گروہ بن گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت اہم تھی۔ امریکہ نے ایٹم بم تیار کیے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو بالترتیب 2 جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری بم گرائے۔ یورپ میں جرمنی اور ایشیا میں جاپان کی شکست کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی، جہاں 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو بالترتیب امریکہ نے جوہری بم گرائے، جس کے خطرناک نتائج سامنے آئے۔ ایٹم بم کا پہلی بار استعمال کیا گیا اور یہ دونوں شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ کولڈ وار یعنی سرد جنگ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور روس حلیف ممالک تھے، لیکن جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان اتنا شدید تناؤ تھا کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ لگا رہتا۔ براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہوئی ہو، لیکن جنگ جیسی صورتحال کو سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوران امریکہ سپر پاور تھا، لیکن سوویت روس بھی جوہری اسلحہ بنا کر اور اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر کے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں ملکوں میں جد و جہد، اقتدار کی رساکشی، اسلحہ کی دوڑ، نظریاتی اختلاف اور ایک دوسرے کو مات دینے کی نفسیات کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ عظیم کے بعد سیاسی واقعات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، لہذا سرد جنگ کے اثرات کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ قومی تنظیموں کا قیام۔ سرد جنگ کے دوران دونوں ملکوں نے فوجی تنظیمیں قائم کیں۔ ان تنظیموں میں شامل ممالک کے تحفظ اور سلامتی کی ذمہ داری متعلقہ سپر پاور ملک نے لے رکھی تھی۔ ناٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، امریکہ کی بالادستی والی فوجی تنظیم تھی، وہیں وارسا معاہدہ سوویت یونین کے غلبے والی فوجی تنظیم تھی۔ دنیا کی قطبینی تقسیم۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ان دونوں بڑی طاقتوں یعنی سپر پاور کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ممالک کی 2 گروہوں میں اس تقسیم کو قطبینی تقسیم کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے سرد جنگ نے شدت پکڑ لی اور تناؤ بڑھتا گیا۔
اسلحہ کی دوڑ۔ سپر پاور ممالک نے ایک دوسرے کو شہمات دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی شروع کر دی۔ زیادہ سے زیادہ مہلک ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے دونوں ممالک میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ لیکن دونوں بڑی طاقتوں کی اسلحہ سازی کی دوڑ کی وجہ سے عالمی امن سلامتی کو لاحق خطرے کا احساس ہوتے ہی اسلحہ پر قابو اور ترک اسلحہ کی کوششیں بھی اس دور میں کی گئیں۔ علاقائی تنظیموں کا قیام۔ ان سپر پاور ملکوں کی مسابقت میں امداد کے لیے ترقی پذیر ممالک نے علاقائی سطح پر باہمی تنظیمیں قائم کیں۔ ان ممالک کی نظر میں معاشی ارتقاء اہم تھا۔ یورپی ممالک نے یورپی یونین قائم کی تو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک نے سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائنز وغیرہ ممالک پر مشتمل آسیان تنظیم قائم کی۔ عدم وابستگی۔ عدم یعنی غیر موجود، وابستگی یعنی تعلق، واسطہ، سروکار۔ تو عدم وابستگی یعنی کوئی تعلق نہ ہونا۔ سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی، وہیں کچھ ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر ناوابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران تحریک عدم وابستگی ایک اہم تحریک تھی۔ تو تحریک عدم وابستگی کا آغاز بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکانو اور گھانا کے وزیر اعظم خوامے نکھورما کی زیر قیادت ہوا۔ تحریک عدم وابستگی کا آغاز 1961 میں ہوا۔ آئیے اس تحریک کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تحریک عدم وابستگی نے نوآبادیات، سامراجیت اور نسل پرستی کی مخالفت کی۔ اس تحریک نے بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ بھارت نے پنڈت جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں اس تحریک کی قیادت کی۔ بعد کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال حمایت کی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت میں کمی نہیں آئی ہے۔ اس تحریک نے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ترک اسلحہ اور انسانی حقوق کے معاملات میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک نے غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے مسائل کو پرزور طریقے سے پیش کیا۔ اس تحریک نے ایک نئے عالمی معاشی نظام NIEO کے قیام کا مطالبہ کیا۔ NIEO means New International Economic Order، ایک نیا عالمی معاشی نظام۔ اس کے قیام کا مطالبہ تحریک عدم وابستگی نے کیا ہے۔ The End of the Cold War۔ سن 1945 سے سن 1991 تک کے طویل عرصے تک سرد جنگ
چلتی رہی۔ ہم نے سرد جنگ کے دوران وقوع پذیر ہونے والی کچھ تبدیلیوں کا جائزہ لیا اور آخرکار سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سن 1945 سے عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے والی سرد جنگ بعد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ سرد جنگ کا خاتمہ گزشتہ صدی کے اواخر کا ایک اہم واقعہ ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوہات تھیں۔ آئیے ان وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوہات تھیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی، جس سے معاشی نظام پر حکومت کی گرفت میں کمی واقع ہوئی۔ سوویت یونین اشتراکی معیشت کا حامی ملک، مگر جب سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی تو معاشی نظام پر حکومت کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی۔ دوسری وجہ تھی سوویت یونین کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ذرائع پر گرفت میں کمی واقع ہوئی۔ اشتراکی معیشت میں پیداوار کے سارے ذرائع حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود حکومت کا مقصد ہوتا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں پیداوار کے ذرائع نجی افراد کی ملکیت ہوتے ہیں اور اس میں حکومت کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔ اب سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی۔ سوویت یونین کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ذرائع پر گرفت میں کمی واقع ہوئی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں اہم تبدیلیاں آئیں، یعنی ان شعبوں کی تشکیل نو کی گئی، انہیں دوبارہ سے ان کی تشکیل دی گئی، جس کی وجہ سے جمہوریت کاری کو رواج حاصل ہوا۔ سرد جنگ کے خاتمے کی تیسری وجہ تھی سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئیں۔ اب سوویت یونین کے زیر اثر جو مشرقی یورپ کے ممالک تھے، وہاں اشتراکیت کے بجائے اب سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئیں۔ لہذا سوویت یونین کا اثر اب ان ممالک پر کم ہو گیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کی چوتھی وجہ تھی سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ روس سوویت یونین کا سب سے بڑا ملک تھا۔ سپر پاور ممالک کے گروہ میں ایک طرف تھا سوویت یونین اور دوسری طرف امریکہ۔ ان دونوں کے درمیان اقتدار کے لیے، سپر پاور بننے کے لیے جدوجہد اور اقتدار کی رسہ کشی چل رہی تھی، مگر اب سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا، وہاں نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ تو سرد جنگ کے خاتمے کی یہ ایک اہم وجہ ثابت ہوا۔ تو یہ تھیں سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات، اور اس طرح 1991 میں سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ 1945 سے 1991 تک کے طویل عرصے تک یہ سرد جنگ چلتی رہی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سرد جنگ کے بعد کی دنیا۔ ہم نے سرد جنگ کے اثرات دیکھے،
سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات کو سمجھا، اور اب مطالعہ کرتے ہیں سرد جنگ کے بعد کی دنیا کا۔ سرد جنگ کے بعد کی دنیا۔ سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہونے کے ساتھ ہی سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ سپر پاور رہ چکے اس ملک کے بکھر جانے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ تبدیلیاں کون سی تھیں۔ عالمی سیاست میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ ابھی ہم نے دیکھا سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وہاں وجود میں آ گئے، لہذا عالمی سیاست میں اب امریکہ کا کوئی حریف، اتنا طاقتور حریف باقی نہیں رہا، تو امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے ماحول سازگار ہو گیا۔ سرمایہ، محنت، عالمی بازار اور معلومات کی عالمی سطح پر توسیع ہوئی۔ لوگوں میں نظریات کا تبادلہ بھی آزادانہ طور پر ہونے لگا۔ تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے دیگر ممالک کی امداد کا تصور پس پشت چلا گیا۔ اس کی بجائے معاشی تعلقات کے قیام کی کوششیں ہونے لگیں، یعنی پہلے جس ملک کو دشمن کہا جاتا تھا اب اسے مقابل ملک کہنے کا تصور سامنے آیا اور تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے متعلق ہم آگے کے اسباق میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کے لیے 24 اکتوبر سن 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ، مساوات مرد و زن، قدرتی آفات کا مقابلہ جیسے معاملات کو عالمی نوعیت حاصل ہو گئی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات اور نظریات کا تبادلہ شروع ہوا۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دنیا کے مختلف ممالک میں موجود مفکرین کے خیالات اور نظریات سے آپ گھر بیٹھے واقف ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہمیں اویلیبل ہیں ان کی مدد سے ہم دنیا میں مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کے خیالات اور نظریات سے واقف ہو سکتے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ساری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے ہیں۔ ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالمکاری کہا جاتا ہے۔ یہ ہے گلوبلائزیشن۔ عالمکاری کے جس طرح فوائد ہیں اسی طرح اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ مثلاً متعدد ممالک کی معیشت باہم مربوط ہونے کی وجہ سے تجارت اور معاشی اتحاد میں اضافہ ہو گیا۔ ویسے بھی سرد جنگ کے بعد دنیا کے تمام ممالک نے
تجارتی تعلقات اور معاشی ترقی کو اہمیت دینی شروع کی. بازار میں تیزی آ گئی، لیکن اس کے باوجود غریب اور امیر ممالک کے درمیان خلیج کم نہیں ہوئی. اور اب آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 63 اور 64 پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں مشق کے طور پر. آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے. پہلا بیان ہے آزاد اور مقتدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والا نظام. آپشنز ہیں الف سیاسی نظام، ب بین الاقوامی نظام، جیم سماجی نظام، دال ان میں سے کوئی نہیں. تو اب آپ جانتے ہیں آزاد اور مقتدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والا نظام ہے بین الاقوامی نظام. تو بیان کو دوبارہ لکھیں گے. آزاد اور مقتدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والا نظام بین الاقوامی نظام. دوسرا بیان ہے مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری. آپشنز ہیں الف جنگ ٹالنا، ب نوآبادیات کی آزادی، جیم ملکوں کی معیشت سنبھالنا، یا دال ترک اسلحہ. تو مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری جنگ ٹالنا. تیسرا بیان ہے سرد جنگ کا خاتمہ ڈیش کی وجہ سے ہوا. آپشنز ہیں الف اقوام متحدہ کے قیام، ب سوویت یونین کا انتشار، جیم فوجی تنظیموں کے قیام، اور دال کیوبا کی جدوجہد. تو سرد جنگ کا خاتمہ ابھی ہم نے پڑھا کس وجہ سے ہوا. آپشن نمبر ب سرد جنگ کا خاتمہ سوویت یونین کے انتشار کی وجہ سے ہوا. اگلا سوال ہے اصطلاحات کی وضاحت کیجیے. اس سبق میں بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوئیں جن میں سرد جنگ، عدم وابستگی، باہمی انحصار، قطبینی تقسیم اور عالم کاری کا مطالعہ ابھی ہم نے کیا. تو آئیے ان اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہیں. سب سے پہلے سرد جنگ. سرد جنگ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہوئی ہو لیکن جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو. تو براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہوئی ہو لیکن جنگ جیسی صورتحال کو سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. دوسری اصطلاح ہے عدم وابستگی. سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی، کچھ ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر ناوابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے. تیسری اصطلاح ہے باہمی انحصار. دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا، خوشحال اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکتا. بڑے ممالک کو بھی اپنی ہی طرح بڑے یا چھوٹے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے. یہی ہے باہمی انحصار. قطبینی تقسیم.
دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ان دونوں بڑی طاقتوں یعنی سپر پاور کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ممالک کے دو گروہوں میں اس تقسیم کو قطبینی تقسیم کہا جاتا ہے۔ عالم کاری۔ سرد جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی، نیز محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات اور نظریات کا تبادلہ شروع ہوا۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے۔ ملک کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان مندرجہ ذیل نکات کی بنیاد پر موازنہ کیجیے۔ یعنی یہاں کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا موازنہ کرنا ہے۔ یہاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں 3 کالمز بنے ہوئے ہیں، ایک میں نکات، دوسرے میں پہلی جنگ عظیم اور تیسری میں دوسری جنگ عظیم لکھا ہے، اور ہمیں نکات کی مدد سے 4 نکات دیے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا موازنہ کرنا ہے۔ پہلا نقطہ ہے دورانیہ یعنی عرصہ۔ تو پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے 1918، دوسری جنگ عظیم سن 1939 سے سن 1945۔ ہے شریک ممالک۔ پہلی جنگ عظیم میں کون سے ممالک شامل تھے؟ دوست ممالک کے گروہ میں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، امریکہ۔ مرکزی اتحاد میں جرمنی، آسٹریا، ہنگیری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ۔ دوسری جنگ عظیم میں شامل ممالک حزب اتحاد میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، چین، امریکہ، اور حزب مخالف میں جرمنی، جاپان، اٹلی۔ تیسرا نقطہ ہے اثرات، سیاسی و معاشی اثرات کیا ہوئے؟ پہلی جنگ عظیم، جنگ میں شریک ممالک کو عظیم معاشی نقصانات ہوئے، اور سیاسی اثر کی اگر ہم بات کریں تو پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پرانی حکومتیں ختم ہوئیں اور نئے ممالک وجود میں آئے۔ دوسری جنگ عظیم معاشی اثر یہ ہوا کہ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفت ٹوٹ پڑی۔ اور سیاسی اثر، امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف بن گئے، سرد جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 4، جنگ کے بعد قائم کی گئی عالمی تنظیمیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد قائم ہوئی لیگ آف نیشنز، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔